अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ तो ख़तरा है कि फ़ौरन ऑफिस को ही ना आग लगा दें जहाँ ये ख़त वगैरह पड़े हुए हैं। तस्लीम ही नहीं करने को तैयार कि ये हुकूमत तहकीकात करे तो कोई नतीजा खेज होंगी। ये तो माहिर हैं चीज़ों को ख़त्म करने में। डॉन लीक्स जो है वो इतनी खौफनाक चीज़ थी कि आप सोच नहीं सकते, ताकि वापस दो उन घरों की हुक्मरानी यहाँ वापस लाई जा सके। टू पार्टी रूल हम जैसे कहते हैं, वो टू पार्टीज तो नहीं है, दो बिजनेस हाउसेज हैं जो इस मुल्क को इंतहाई नंगे तरीके से लूट सके। क्योंकि वतन अजीज में अदालतें ये सब वो बना उन्हीं के लिए है। करप्ट माफिया जो है सब कुछ उन्हीं के लिए है। हम बेकार हैं दरमियान में। आपको कहते हैं कि साजिश नहीं हुई, उनके ऊपर आप यकीन न करें। साजिश हुई बहुत प्लान तरीके से। ये उसके एक एक करके वर्क खुलते जा रहे हैं, आप देख लें। तो ये आप देखेंगे कि हो सकता है इस साल के आखिर तक पीटीआई का वजूद ख़त्म हो जाए। फिर मुल्क को खाने पीने के लिए वही दो ख़ानदान रह जाएंगे और बाकी उनके मज़ारे, उनके मुलाजम जो कहने को कहते हैं कि हम पार्टी के मेंबर हैं, लेकिन पार्टी के मेंबर नहीं। दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, जरदारी के नाम पे और एक नवाज शरीफ के नाम पे। लेकिन आईएसआई या आर्मी इस रास्ते में रुकावट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज DGISPR ने बहुत ही अहम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें खुल के सवालात के जवाबात दिए। कोई ऐसी पाबंदी न रखी और हर तरह के सवालात का जवाब दिया, जो बड़ी खुशाइंद और बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बहुत सारे मामला क्लैरिफाई हुए। उनमें सबसे अहम चीज़ ये थी कि अफवाज पाकिस्तान ने ये वाज़े किया कि उनके ख़िलाफ़ अगर कोई कैंपेन चलाई जाएगी, जो कि एक चलाई जा रही है, जिसमें कि दूसरे मुल्कों से, बाहर के मुल्कों से लोग ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं, पाकिस्तानी आगे उनको चला रहे हैं हर तरफ। उससे एक परसेप्शन बिल्डिंग में मैं समझता हूँ दुश्मन को मदद मिलती है। और यही 5th जनरेशन वॉर के मुख्तलिफ हथकंडों में एक ये चीज़ है। और इस पे वाज़े तौर पे बताया गया कि ये जो सिलसिला, ये पाकिस्तानी अवाम इसको बंद कर सकते हैं अगर वो बग़ैर वेरीफाई किए सर्कुलेशन न करें, तो इस तरह की अफवाहें जन्म नहीं लेंगी और अगर होंगी तो दफन हो जाएंगी। ये बुनियादी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो उसी की कंटिन्यूएशन थी जो पीछे फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें चीज़ें डिस्कस हुई और उसमें ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ जो एक मज़मूम कैंपेन चलाई जा रही है इंतहाई शर्मनाक किस्म की, उसको सख्ती से कुचला जाएगा। मैं बड़ा खुश हूँ, शुक्र अल्लाह का, कि इसका नोटिस लिया गया, क्योंकि ये इंतहाई ख़तरनाक खेल है और इसमें बाज़ पाकिस्तानी अहमकाना तौर पे इसका हिस्सा बन जाते हैं, जो कि बाइस तशवीश है। झूठ पे मबनी होता है, ज़्यादातर झूठे नैरेटिव बना के चलाए जाते हैं, जो मैं समझता हूँ कि तहकीक के बग़ैर उनके ऊपर यकीन करना या उनको सर्कुलेट करना ये एक मुजरमाना गफलत होगी। जो हमारा बोगस मीडिया है उसने उस पर चर्चा करना शुरू किया। वो था कि जनाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातचीत की गई है उसकी वजह से या उसकी बुनियाद पे इमरान खान के नैरेटिव का धड़न तख्ता कर दिया गया है और ये इस तरह फैलाई जा रही है जैसे कोई बड़ा नया काम हुआ, कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई। लेकिन क्या किया जाए, हमारे यहाँ इसी तरह की सहाफ़त है जहाँ पे कि झूठ को सच और सच को झूठ बना के पेश किया जाता है। वो ये कि सवाल किया गया कि आप बताइए कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी उस ख़त के बारे में जिसका चर्चा रहा कि वो उसमें अमेरिका ने धमकियां दी हुई हैं, तो उस ख़त के बारे में आप बताइए कि उसमें कुछ साजिश थी। साजिश की बात आई, जो इमरान खान कहते हैं कि साजिश, तो वो उन्होंने कहा कि हमने जो प्रेस रिलीज़ इशू की थी या उसके मिनट्स हैं मौजूद, मिनट्स क्लासिफाइड हैं, सीक्रेट हैं, वो अंदर पड़े हुए हैं, हुकूमत डी क्लासीफाई करके उनको दिखा सकती है, लेकिन प्रेस रिलीज़ में तो हमने कोई ऐसी बात नहीं की। अब ये कोई नई बात नहीं, प्रेस रिलीज़ नज़र आ रही थी, ये तो इतने दिनों से हमें पता था कि प्रेस रिलीज़ में तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ जो हम कंस्पिरेसी का कहते हैं या साजिश का कहते हैं, वो तो उसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अब मौका मिल गया इन जाहिलों को कि ये बाकी लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, जबकि ये समझने की बात है कि साजिश
اگر یہ کہا کہ سازش کی بات نہیں ہوئی، یہ نہیں کہا کہ سازش ہوئی، تو یہ بھی کہیں نہیں کہا کہ سازش نہیں ہوئی، کہ یہ جو خط تھا یہ سازش کا صرف ایک حصہ ہے۔ یہ ان منافق لوگوں کے لیے تھا جو گھر میں بیٹھ کے یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ اس ٹائپ کا کوئی خط ہے ہی نہیں، جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فارن آفس میں بیٹھ کے جعلی بنایا گیا ہے۔ کم از کم ان کے منہ پہ تماچا یہ تھا کہ خط کا وجود تھا، خط موجود ہے، اور وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے خط دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کیا کہ امریکہ کو آپ نے احتجاجی نوٹس دینا ہے۔ چنانچہ وہ احتجاجی مراسلہ دیا گیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ایک انتہائی خوفناک خطرناک خط موجود ہے۔ اور اس خط میں یہ بھی موجود تھا کہ یہ جو پروسیس نو کانفیڈنس کا چلایا جائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا کسی وجہ سے تو پھر اس صورت میں پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے، ورنہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو معافی دے دی جائے گی۔ اب سوچئے ذرا، یہ سازش کا صرف ایک حصہ ہے۔ یہ سازش کی اصل میں دو فیزز ہیں۔ باہر سے یہ سازش کی پلان یا دھمکی، اور اندر اس کے اعلی کار۔ سازش کو سمجھنے کے لیے ایک تو طریقہ ہے کہ آپ باقاعدہ تحقیقات کرتے۔ اب تحقیقات بیکار ہیں اس وجہ سے کہ اب حکومت بدل چکی ہے۔ یہ مخلص نہیں ہیں کہ یہ سازش کو ثابت کریں، کیونکہ خود ملوث ہیں۔ ان کی تو کوشش ہوگی کہ اگر کوئی شواہد کو ثبوت کہیں موجود ہے تو وہ بھی جلا دیا جائے، جیسے کہ شہباز شریف کی ٹیم کا یہ ہمیشہ رہا ہے خاصا کہ کرپشن کے کیسز میں وہ ریکارڈ جلا دیتے ہیں تاکہ نہ آپ کی رسائی ہو، نہ آپ حل کر سکیں مسئلہ۔ تو یہاں تو خطرہ ہے کہ فارن آفس کو ہی نہ آگ لگا دیں جہاں یہ خط وغیرہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو سازش کا یہ ایک چیپٹر تھا جس نے یہ ثابت کر دیا کہ باہر سے ایک قوت بہت شدت سے اس میں ملوث تھی، اس کا مفاد تھا، اس کا یہ ٹارگٹ تھا کہ اس شخص کو ہٹانا ہے۔ اب ٹارگٹ میں آگے اس کی اسٹریٹجی، اس نے کن کن لوگوں کو اعلی کار بنانا تھا، وہ اس خط میں نہیں ہے۔ وہ کبھی نہیں بتائے گا، خط میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ میں نے فلاں فلاں شخص کو اعلی کار بنایا، اس کو اتنے پیسے دیے، اس کو یہ کیا۔ یہ باقی دوسرا حصہ ہے جس کو نکالنا آپ نے، اور اس کے لیے آپ اپنی عقل استعمال کریں گے۔ اس سے تحقیقات تو میں بالکل آؤٹ آف کویسچن کر رہا ہوں، میں تسلیم ہی نہیں کرنے کو تیار کہ یہ حکومت تحقیقات کرے تو کوئی نتیجہ خیز ہوں گی۔ یہ تو ماہر ہیں چیزوں کو ختم کرنے میں۔ تو تحقیقات نہیں، عقل بتاتی ہے کہ یہ لوگ جو جا کے ملتے رہے اپوزیشن سے، پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے، یا ان کو آ کے وہ ملتے رہے، ان میں ایسی کون سی چیز تھی جو ان کو امریکنز کو بڑی شدید محبت تھی کہ ان کو بلائیں اور ان سے ملے؟ حکومتی ارکان میں سے کیوں نہیں کسی کو بلایا گیا یا ملے گا؟ انہی کے اندر سب کچھ، سب کستوری ان کے اندر بھری پڑی تھی کہ انہی کو ضرورت تھی ان کو بلانے کی۔ سو واضح ہے کہ اعلیٰ کار ہوئے یہ لوگ۔ اب قصہ یہ ہے کہ پیسہ لیا یا کچھ اور لیا، کو وعدے وعید کیے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ پیسہ بھی ہوا اس میں، جو کسی نہ کسی وقت نکل آئے گا باہر۔ اس کی بھی تحقیق کریں گے لوگ، یہ نہیں کہ یہ حکومت کرے گی، حکومت نہیں، لیکن انڈیپینڈنٹ لوگ جو کہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہیں، جو سوچتے ہیں کہ ملک کے مفاد کے لیے ہم نے رازوں سے پردہ اٹھانا ہے، تو وہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کھوج نکالیں گے۔ لیکن یہ جو فیز تھی یہ مکمل ہو گئی کہ حکومت کو آپ نے نکال دیا۔ اس میں پیسہ بھی استعمال ہوا، اور پیسہ آپ نے دیکھا، اگر پیسہ استعمال نہ ہوتا، ضرورت نہ ہوتی لوگوں کو قابو کرنے کی، تو سندھ ہاؤس میں کیوں جا کے بند کیا جاتا؟ آپ کہہ سکتے ہیں، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ضمیر جاگ گیا، ہم نے ضمیر کی روشنی میں یہ کرنا ہے، اور ہم بیٹھے ہیں ادھر، ہم کہیں بھاگتے نہیں، ہم ووٹ دیں گے اپنی مرضی کا۔ لیکن وہ سندھ ہاؤس میں جا کے چھپے رہے، پھر وہ میریٹ ہوٹل میں جا کے چھپے رہے۔ میریٹ ہوٹل میں عیاشیاں ہوتی نہیں، کون پے کرتا رہا؟ تو پیسہ کہیں نہ کہیں لگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے تو یہ ڈوٹا حضرات کہتے ہیں کہ جی ہمارے ضمیر جاگ گئے۔ بھائی ضمیر جاگنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر عمران خان سے آپ مطمئن نہیں، پی ٹی آئی سے مطمئن نہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا تھا ہم کرپشن ختم کریں گے، نہیں ختم کر سکے، تو ضمیر جاگنے کے بعد آپ نے زیادہ بڑے چور کے ساتھ جا کے مل جانا تھا، جو زیادہ جن کے اوپر مقدمات ہیں، جن کا تو کھلا اربوں روپے کی کرپشن کا حساب کتاب چل رہا ہے۔ پھر ضمیر جاگا نہیں، ضمیر خریدا گیا ہے۔ یہ لازماً آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ضمیر جاگا نہیں،
ضمیر خرید لیا گیا. آپ نے ضمیر بیچ دیا, قیمت وصول کر لی اور آپ دوسری سائڈ پہ چلے گئے, جانتے ہوئے کہ ان سے بڑے اگر میں کہہ دوں کہ یہ چور تھے پی ٹی آئی کے لوگ, تو وہ مہا چور تھے جن کے پاس آپ چلے گئے. سو ضمیر جاگنے کے بعد مہا چور کے پاس جانے کا تو کوئی تک نہیں بنتا. اب چیز یہ ہے کہ اس کا یہاں تک تو ہو گیا, رجیم چینج ہو گیا, لیکن رجیم چینج ہونا میں سمجھتا ہوں یہ سازش کا ایک ہی رخ ہے یا ایک چیپٹر ہے. اس کے بعد دوسرا جو اختتامی چیپٹر ہے, اس کے جو اس کے پنے ہیں, جو اس کے پتر ہیں یا اس کے صفحات ہیں, وہ اب کھل رہے ہیں. وہ اس طرح ہے کہ جو بھی شخص پاکستان کے خلاف تھا, جو پاکستان کے اوپر سازشیں کرتا تھا, یا جو بھی شخص پاکستان کی افواج کو گالیاں نکالتا تھا, وہ اب معتبر بن کے واپس آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یا تو گالیاں کھانی پسند تھی, یا ہم نے یہ سازش قبول کر لی کہ ان کو اب آزادی ہے, جو جی چاہے کریں. آپ میڈیا میں دیکھ لیں, جنہوں نے سب سے زیادہ مغلظات بولی افواج پاکستان پہ, ڈی جی آئی ایس آئی پہ, وہ واپس ری انسٹیٹ ہو گئے. کیوں ہوئے؟ کس نے کرائے؟ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو جیسے یہ منظور پشتین اور اس کا ٹولہ تھا, اس قدر ایک وقت تھا کہ آصف غفور ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ یہ ریڈ لائن کراس کر گئے ہیں, اب ان کو بھگتنا ہوگا. چلیے کسی وجہ سے بھگتا نہیں سکے, لیکن آج معتبر وہ تو ان کے ساتھ تو کھڑے ہو کے یہ بلاول زرداری یہ تصویریں اتروا رہا ہے, اور بھی لوگ اس کے, اور وہ چیمپئن بن گئے. اسی طرح وہ طبقہ جو کہ ڈان لیگز میں ملوث تھا, وہ واپس آ رہا ہے. ڈان لیگز جو ہے وہ اتنی خوفناک چیز تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ڈان لیگ میں یہ کنوے کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان کی حکومت ان لوگوں کو سزا دینا چاہتی ہے یا کنٹرول کرنا چاہتی ہے جن کو اقوام متحدہ نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا. لیکن آئی ایس آئی یا آرمی اس راستے میں رکاوٹ ہے. حکومت کرنا چاہتی ہے ان کو کنٹرول یا ان کو سزائیں دینا چاہتی ہے, لیکن آرمی یہ کام نہیں کرنے دے رہی. یہ ڈان لیگز. نتیجہ یہ کہ اگر اقوام متحدہ اس کا نوٹس لیتی یا کوئی ملک ان کو اس معاملے میں جا کے تو یہ ایشو چھیڑتا, تو آپ کی آئی ایس آئی پہ پابندی لگ جاتی. وہ کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, لہذا آپ ایک روگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اس پہ پابندی ہو جائے. آپ کیا کرتے ہیں؟ تو یہ وہ سازش تھی جو کہ ڈان لیگز میں, لیکن ڈان لیگز کے لوگ معتبر ثابت ہوئے اور آج وہ اپنی جگہوں پہ بحال ہیں. اس میں اس کے سارے کردار, اس میں جو خاتون ملوث تھی یا اس میں جو اور لوگ ملوث تھے, طارق فاطمی, یہ اب سب آپ کو معتبر جگہوں پہ نظر آئیں گے کیونکہ ان کو کھلی چھٹی. اور پھر اس کے اوپر سازش کے جو سرغنے ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ پاسپورٹ ایشو کر رہے ہیں ڈپلومیٹک, یعنی ڈپلومیٹک پاسپورٹ, آپ اپنے ڈپلومیٹک فساد کے اوپر منہ کالا کر رہے ہیں, اس کو کالک مال رہے ہیں. لیکن کیسے؟ یہ شامل ہے. اسحاق ڈار جو کہ اکنامک ہٹ مین تھا, وہ واپس آئے گا, اس کو بھی پاسپورٹ ایشو ہوا. اور یہ نہیں کہ وہ کوئی عمران خان کی گورنمنٹ کے دوران بھاگے تھے, نہیں. اس وقت شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے, ان کی حکومت کے دوران اس کے اوپر الزام عائد ہوا اور اس کو عدالت مانگ رہی تھی, اور اس کو شاہد خاقان عباسی نے پرائم منسٹر کے ایئر کرافٹ میں بٹھا کے ملک سے فرار کرایا. یہ اس ننگے جرم میں شریک تھے. آپ سوچئے کہ اگر دودھ کی رکھوالی پہ آپ بلہ بٹھا دیں تو صبح دودھ ملے گا آپ کو. یہ ہم نے کیا کہ اس پورے ملک کے وسائل کے اوپر یہ بلے بٹھا دیے اور یہ کھاتے پیتے رہے. اب جس حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس ملک کا, اس وطن کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لائے اور اسحاق ڈار کو کٹارے میں پہنچائے, اسی نے, اس ذمہ دار نے اپنے جہاز میں بٹھا کے اس کو بھگایا. تو اب جب وہ واپس آ نہیں ہیں تو پھر یہ چیپٹر دوسرا ہے جو کہ یہ مکمل کریں گے, کیونکہ وہ لوگ جو خود ہر چیز میں ملوث تھے اس ملک کی تباہی میں, وہ آج آپ کو اپنے اپنے ٹھکانوں پہ نظر آئیں گے, تاکہ دوسرا چیپٹر جو ہے اس کو مکمل کیا جائے. اب دوسرا چیپٹر کیسے مکمل کیا جائے گا, یا اس کا اختتام کیا ہوگا؟ اختتام یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی جو ایز اے پارٹی, اس کو مکمل طور پہ صفحہ ہستی سے مٹایا جائے گا,
تاکہ واپس دو ان گھروں کی حکمرانی یہاں واپس لائی جا سکے. 2 پارٹی رول ہم جیسے کہتے ہیں, وہ 2 پارٹیز تو نہیں ہے, 2 بزنس ہاؤسز ہیں جو اس ملک کو انتہائی ننگے طریقے سے لوٹ سکے, کیونکہ چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, نہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اس پارٹی کو ختم کرنے کے 2 ایک طریقے ہیں. پہلا تو یہ کہ یہ جو لوگ چھوڑے گئے ہیں جو فوج پاکستان کے خلاف بہت زیادہ منہ کھولتے تھے, وہ ایک نیریٹو لے کے زمین تیار کریں گے کہ یہ پارٹی پی ٹی آئی, اس میں یہ خرابی تھی, اس میں یہ تھا, یہ لوگ تھے, وہ تھے, فلاں کیا, انہوں نے یہ کیا. ہر طرح کے جھوٹ بول بول کے الزام تراشی کریں گے. پبلک کا ذہن تیار کریں گے کہ آپ اس پارٹی کو بھول جائیں. پھر 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلا کہ یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہ لگتا ہے. ان میں سے ہر پارٹی فورن فنڈنگ کرتی رہی ہے, فراڈ ہے, اکثر پیسے کھائے, لیکن ان کے کسی کا کیس نہیں چلے, کیونکہ وطن عزیز میں عدالتیں یہ سب کو وہ بنا انہی کے لیے ہے. کرپٹ مافیا جو ہے سب کچھ انہی کے لیے ہے. ہم بیکار ہیں درمیان میں. یہ جو ملک حاصل کیا گیا تھا یہ انہی کے لیے کیا گیا تھا, لہذا ان کی بات نہیں آئے گی. سو بڑا آسانی سے آپ اس پارٹی کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں, اور وہ کسی نہ کسی بہانے وہ کیس کھلے گا جو کہ فورن فنڈنگ کے نام سے چل رہا بڑے سے. اس پہ آپ نے دیکھ لیا عدالت عالیہ کتنی پریشان تھی. ہمارا اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ اتنا پریشان تھا کہ ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی 30 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کریں. ختم ہوگی بات, 30 دن آپ انتظار کریں, اس کے اندر اندر بات ہو جائے گی. ہو سکتا ہے 2-4 دن میں ہی ہو جائے. یہ ایک حصہ ہے کہ اس طرح اگر ہو گیا تو بہت آسانی ہوگی, یہ کام ہو جائے گا. پارٹی پہ پابندی لگا دیں, پارٹی ختم کر دیں, پھر کچھ اور کیسز بنا کے عمران خان کو جیل میں بند کر دیں, سارا قصہ ختم. وہ جسٹیفیکیشنز دینے کے لیے, ان کی پی ٹی آئی کے لوگوں کی کردار کشی کے لیے, یہ سب جتنے بھی بیانیہ دینے میں ماہر ہیں جو کسی زمانے میں افواج پاکستان کا مقابلہ کرتے تھے, وہ آج میدان میں ہوں گے ان کے لیے, اس بیانیے کو پبلک میں پھیلانے کے لیے جو اس پارٹی کو بند کرنے کے لیے استعمال ہوگا. اور یہاں اگر کامیابی نہ ہوئی تو اسی الیکشن کمیشن کے ہاتھوں وہ الیکشن کرایا جائے گا جس میں ان سب کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. تو میرے پاکستانی بھائیوں, تیار رہو. میں نے آپ کو گیم سمجھا دی, اور ان لوگوں کو جو آپ کو کہتے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی, ان کے اوپر آپ یقین نہ کریں. سازش ہوئی بہت پلانڈ طریقے سے. یہ اس کے ایک ایک کر کے ورک کھلتے جا رہے ہیں, آپ دیکھ لیں. ایسے نہیں کہ ڈان لیگ سے لوگ بھی باہر آ گئے, ایسے نہیں ہے کہ جناب وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی ایشو ہونے شروع ہو گئے. کوئی تو قوت ہے جو باہر سے آپ کو بتا رہی ہے کہ ان کو واپس لاؤ بھائی, ان کو ٹھکانے پہ رکھو, یہ کام کریں گے آپ کا. میڈیا کے لوگ دیکھ لیں. مجال تھی کسی, جس طرح وہ ڈی جی آئی سے بھی اور لوگوں پہ انہوں نے لان تان کی تھی, اور اس کے بعد جو بھاگے تھے وہ یہاں سے, مجال تھی کسی کی کہ وہ کبھی ان کو یہاں بٹھا سکتے, لیکن باہر سے حکم ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے اس سال کے آخر تک پی ٹی آئی کا وجود ختم ہو جائے. پھر ملک کو کھانے پینے کے لیے وہی 2 خاندان رہ جائیں گے, اور باقی ان کے مزارے, ان کے ملازم جو کہنے کو کہتے ہیں کہ ہم پارٹی کے ممبر ہیں, لیکن پارٹی کے ممبر نہیں. 2 پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں, زرداری کے نام پہ اور ایک نواز شریف کے نام پہ, اور باقی ان کے ملازم ہیں. تم نے جب بھی پکارا ہمیں اے وطن